बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्विकली मैं आपको बता दूं, सोराब में जो खौफनाक सूरत हाल है, वहाँ जो हमला हुआ उसके बाद जो मनाजिर हैं, उस सूरत हाल पर बात करेंगे, सोराब की सूरत हाल। उसके बाद 9 मई के हवाले से हमारे सामने एक फहरिस्त सामने आई है, बहुत अहम है। 9 मई के केसेस में हमने देखा कि जब चीफ जस्टिस याहिया खान ने कहा था 4 माह में 9 मई के केसेस के फैसले किए जाएं, तो फिर सजाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। 9 मई के हवाले से इस फहरिस्त की भी बात करेंगे। काजी फाइज ईसा के जराइम खुलकर सामने आ रहे हैं, मुर्दा कफन फाड़ के बोला है, इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से आज एक बार फिर तबले जंग बजा दिया है, बल्कि बड़े जोर से बजा दिया है। इमरान खान साहब क्या कहते हैं, इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं एक नुक्ता है वो आपके सामने रखूं। मेरी गुज़श्ता वीडियो में आप में से बेशतर लोगों ने यह कहा कि सर जी, अगर ऐसे बात करनी है, नाम नहीं ले सकते तो फिर सहाफत छोड़ दें। तारिक भाई, अगर आप नाम नहीं ले सकते, ताकतवर शख्सियत कहेंगे, ताकतवर शख्सियत का रिश्तेदार कहेंगे, तो फिर सहाफत छोड़ दें। डर गए, आपका दम निकल गया, अगर आप भी बात नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा है, मैं एहतजाजन सुन रहा हूं वगैरह। तो एक बात जान लीजिए कि जिस तरह का ये सेटअप है, जिस तरह की ये हुकूमत है, जिस तरह के हालात हैं, इन हालात में सहाफ़ी की गर्दन पतली है। इन अहम तरीन शख्सियात की खबरें भी जब आप तक पहुंचाई जाती हैं तो जाहिर है ये सिस्टम, जहां जिस किसी को रिकॉर्ड पर लाते हुए बात करेगा तो उसकी बात कर ली जाएगी और उसका नाम ले लिया जाएगा। उसके बाद वगरना ये सिस्टम जब तक नाम नहीं लेता, चीजें नहीं आती, तो इशारतन किनायतन बात की जा सकती है, क्योंकि यहां तो तैयारी है। जिस किसी के हाथ नजर आए हथकड़ी डालो, जिस किसी की गर्दन, सहाफी की गर्दन पतली होती है, हाथ में आए दबोच लो। तो ये हमने देखा है। आपने देखा था जनरल बाजवा की स्टोरी पर बात नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही इसहाक डार ने कहा कि एफबीआर के मुलाजमीन को नोटिस कर रहे हैं, तो फिर मामला सरकारी हो गया था। वजीर खजाना ने बात कर ली थी, तो फिर उस पर बात की जा सकती थी। तो इस चीज को जरा सा समझिए, ज्यादा जज्बाती होने की आप दोस्तों को जरूरत नहीं है। फिर भी आप में से किसी को बुरा लगा है तो माजरत कबूल कीजिए, घंटी का बटन अलबत्ता दबा दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मैं आपको बताऊं, सोराब की जो वीडियोस हमारे सामने हैं, वहां हमने देखा हिदायतुल्लाह बुलेदी साहब, सरकारी मुलाजिम, ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा, वो शहीद हुए। उसके अलावा जो हमने मनाजिर देखे, एक बैंक पर हमला हो रहा है, गोली चलाई जा रही है, शटर उठाया जा रहा है। एक वीडियो हमारे सामने और आई है, काश मैं वीडियोस आपको दिखा पाता। ये वीडियोस उन लोगों की हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर शहरों पर, शहरियों पर, सरकारी दफातर पर, पब्लिक प्लेसेस पर हमला कर दिया है और ऐसे घूम रहे हैं इत्मीनान के साथ कि जैसे कोई मसला ही नहीं है। काश में तमाम चीजें आपको दिखा पाता। सोराब की सूरत हाल, यहां सिर्फ सोराब लिखा हुआ है, सोराब सिचुएशन लिखा हुआ है, क्योंकि मैं वो वीडियोस आपको दिखा नहीं सकता। बस रुकी हुई है, बस के बाहर दरवाजे के सामने पत्थर पड़े हैं, बंदा उतरता है, उस पर चढ़ता है, सामने मौजूद जो अनासिर असलहा लेकर घूम रहे हैं वो शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं। वो शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद उसको वापस करते हैं, हंसता है, चला जाता है। लोग इत्मीनान से वीडियो बना रहे हैं, उन अनासिर को वीडियो बनाने की परवाह नहीं है, उनके चेहरे आने की परवाह नहीं है। लोग खड़े हुए हैं, लोगों में भी डर नहीं है। यानी लोगों को यह पता है कि ये कानून नाफिज करने वाले नहीं है। ये वो लोग हैं जो हाथ में असलहा लेकर लोगों पर, शहरियों पर, दफातर पर, पब्लिक प्लेसेस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन लोग आराम से उनके दरमियान खड़े हुए हैं। ये बहुत खौफनाक मनाजिर हैं। यानी एक वीडियो है, उस वीडियो में जो हमला करने वाले हैं असलहा लेकर घूम रहे हैं, उनके कंधों पर एक परचम है, बाइक पर हैं, एक पुलिस गाड़ी है, उसमें सवार हैं, पुलिस की गाड़ी में खुद सवार हैं और उसके बोनट पे खड़े हुए हैं और बच्चे तालियां बजा रहे हैं, बच्चे सीटियां बजा रहे हैं, जैसे कोई फिल्म का सीन है, शूटिंग हो रही है। बहुत इत्मीनान की बात है। हमारे यहां हुक्काम ने इस हुकूमत को बार बार बताया कि बलूचिस्तान की सूरत हाल खराब है, हालात हाथ से निकल रहे हैं। बार बार बताया कि बलूचिस्तान के बहुत से शहरों में रात हो जाने के बाद, बल्कि सूरज गुरूब हो जाने के बाद, हुकूमत की रिट नहीं है, कंट्रोल नहीं है। वहां पर हम बदअमनी के, बेअमनी के वाकयात, गोली चलने के वाकयात, लोगों के जान से जाने के वाकयात, पंजाब के मजदूरों के हलाक होने के वाकयात मुसलसल देख रहे हैं। और इन हालात में हम ये सुनते हैं इतने लोग हैं, इतने लोग क्या कर लेंगे, कैसे डरा लेंगे, इतने लोग तो कुछ नहीं कर सकते। हम ये सुनते हैं कि ये फितरतुल हिंदुस्तान के लोग हैं, इस फितरतुल हिंदुस्तान के गिरोह को हम शिकस्त दे देंगे इंशाअल्लाह।
ہم وزیر داخلہ سے سنتے ہیں بلوچستان کے حالات ایک ایس ایچ او کی مار ہیں، ایک ایس ایچ او کی مار، اور اس کے بعد آج یہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم یہ مانتے ہیں ہمارے یہاں ایسے ایلیمنٹس ہیں جو بلوچستان میں ہیں اور ہندوستان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، لیکن ہمارے حکام کو اس سچویشن کو ذرا زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت ہے. جس طرح کے حالات بتائے جا رہے ہیں، اطمینان ظاہر کیا جا رہا ہے اور ان حالات کو بہت معمولی قرار دیا جا رہا ہے، ان واقعات کو بہت معمولی قرار دیا جا رہا ہے. یہ اس طرح کی سچویشن نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے، جیسا بتایا جا رہا ہے یہ اس سے مختلف ہے. اب میں آپ کے سامنے رکھوں 9 مئی کے حوالے سے بات. دیکھیے 9 مئی میں آپ نے دیکھا MNA چترال سے NA1 چترال سے عبداللطیف چترالی صاحب نشانہ بنے، سزا ہو گئی. ان کے ساتھ ان کے ورکرز نشانہ بنے، سزا ہو گئی. تھانہ رمنا جلانے کا واقعہ بتایا جاتا ہے. تھانہ رمنا جلانے کی فوٹیجز، ویڈیوز، تصاویر، ایویڈنس وہ ہمارے سامنے نہیں ہے. اس معاملے میں کچھ حقائق سامنے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور آئی ہے. ہمیں پتا کیا چل رہا ہے؟ 9 مئی کے واقعات لاہور میں بھی ہوئے، راولپنڈی میں بھی ہوئے، 9 مئی کے واقعات اسلام آباد میں بھی کچھ ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مختلف شہروں میں، میاں والی میں، سرگودھا میں، پشاور میں اور کچھ دیگر شہروں میں، کراچی میں بھی کچھ چیزیں ہوئی تھیں. اب جناح ہاؤس جو 9 مئی کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا جاتا ہے، کور کمانڈر ہاؤس، اس کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے سرکاری سطح پر کہ 247 سرکاری ملازم اب اس معاملے میں گواہی دینے کے لیے پیش ہوں گے. IG اسلام آباد بھی ان 247 ناموں میں شامل ہیں. ان کے ساتھ متعدد پولیس افسران ہیں، یہ گواہان میں شامل ہیں. ریسکیو اہلکار اس روز ڈیوٹی انجام دینے والے وہ گواہوں میں شامل ہیں. فورنزک لیب کے اہلکار شامل ہیں. کور کمانڈر ہاؤس میں جو فوجی اہلکار تعینات تھے وہ فوجی اہلکار بھی شامل ہیں. ٹریفک وارڈنز بھی گواہوں کی فہرست میں شامل ہیں. ٹریفک وارڈن پہ ایک اور بات یاد آئی. یاسمین راشد صاحبہ کا واقعہ بڑا وائرل ہو رہا ہے. یاسمین راشد صاحبہ عدالت میں آئیں، ٹریفک وارڈن ان کے خلاف گواہی دینے آیا، اور پھر وہاں پر یاسمین راشد صاحبہ جب کٹہرے میں کھڑی تھی، ملزمان کے کٹہرے میں، تو وہاں انہوں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ مجھے اجازت دیجئے، مجھے کچھ سوال کرنا ہے، اس گواہ سے مجھے کچھ کہنا ہے. اجازت دی گئی. یاسمین راشد صاحبہ نے قرآن کی آیت پڑھی جھوٹی گواہی کے حوالے سے. اس آیت کا ترجمہ پڑھا، اور آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اس ٹریفک وارڈن سے کہا کہ اب جھوٹی آیت کے حوالے سے اللہ رب العزت کا یہ فرمان آپ کے سامنے ہے، آپ گواہی دیجئے. وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں یہ ہوا ہے کہ ہر شخص اللہ اکبر کہہ رہا تھا، ہر شخص ہکا بکا تھا. جو ہوا کیونکہ اس ٹریفک وارڈن نے اس کے بعد گواہی نہیں دی، وہ اس عدالت سے چلا گیا. یہ ہمارے سامنے ہوا ہے. اب ایک لمبی لسٹ ہے سرکاری گواہان کی جو اس معاملے میں گواہی دینے ہمارے سامنے آئیں گے. ہماری عدالت میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ جاتے ہیں عدالت میں گواہی دینے، وٹنس باکس میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ سے عدالت آپ سے کہتی ہے کہ کلمہ پڑھیے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر آپ کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے کہیں کہ آپ سچی گواہی دیں گے، آپ سچ بولیں گے عدالت کے سامنے، اور اگر آپ سچ نہیں بولیں گے تو آپ پر اللہ کا قہر نازل ہو. میں دیکھ رہا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ کہتا ہوں وہ جج جو انصاف نہ دے اس پر بھی اللہ کا قہر نازل ہو. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اس عدالت میں وکیل آئے، وکیل بھی کہے کہ اگر میں جھوٹا گواہ پیش کروں گا، جھوٹی دلیل دوں گا، اور اگر میں کوئی جھوٹی بات کروں گا تو مجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو. جج صاحب یہ بتائیں کہ میں تمام ثبوتوں کے گواہوں کی روشنی میں فیصلہ دینے جا رہا ہوں، اور میں غلط فیصلہ دوں تو مجھ پہ اللہ کا قہر نازل ہو، جس طرح طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا. اور یہی معاملہ گواہوں پر بھی لاگو کیا جائے تب تو ہماری عدالتوں میں شاید مزہ آئے. اس تھانہ رمنا کیس کے حوالے سے جہاں MNA لطیف چترالی صاحب وہ سزا کا نشانہ بنے ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک دعویٰ ہے. پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ تھانہ رمنا کیس میں جو فیصلہ سنایا گیا اس کے چند حقائق، ابھی تک ملزمان کے وکیل کے دلائل ہی نہیں ہوئے تھے، ملزمان کے وکیل کے دلائل ہی نہیں ہوئے تھے، سزا سنا دی گئی. آج ایک ملزم شان کی شادی کی وجہ سے ایگزمپشن تھی، اور صبح اس کی وکیل ایڈوکیٹ طلعت رضوان صاحبہ پیش بھی ہوئی تھیں. 43 صفحات کا فیصلہ 15 منٹ میں آ گیا. 43 صفحات کا فیصلہ. دوران جرح ایک گواہ اپنی گواہی سے بھی مکر گیا تھا اور بولا کہ میں تو 3 سال سے ایک جج کے ساتھ ڈیوٹی پر ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم.
اس کے ایک ہفتے بعد ڈی آئی جی نے اسے زبردستی لا کر دوبارہ بیان کروایا۔ پاکستان تحریک انصاف والے یہ کہتے ہیں، یاد رہے آج دیے گئے فیصلے میں نہ صرف چترال کے ایم این اے عبداللطیف چترالی کو سزا دی گئی بلکہ ان کے ساتھ کیلاش کے پہلے ایم پی اور سابق وزیر برائے اقلیتی امور وزیر زادہ کو بھی سزا دی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے جج طاہر عباس سپرا صاحب سے سوال کر رہے ہیں۔ یہ اس کیس میں ہوا ہے۔ 9 مئی کے حوالے سے ہم بار بار دیکھتے ہیں ایک جملہ آتا ہے، ریکارڈ نہیں ہے، ایک جملہ آتا ہے، افسر جو اس کیس کا متعلقہ افسر ہے موجود نہیں ہے، ایک جملہ آتا ہے پروسیکیوشن کی تیاری نہیں ہے، عدالت مہلت دے دے، اور مہلت ملتی ہے۔ 2 برس گزر گئے ہیں، بغیر سزاؤں کے لوگ اور بڑے بڑے نام سیاست کے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ان کیسز کی حقیقت ہے۔ اب ایک نئی لسٹ آ گئی ہے، یہ نئی لسٹ والے 4 ماہ کی ہدایات جو ہیں کہ اس میں ان کیسز کے فیصلے کر دیے جائیں، ان ہدایات کے تحت یہ بطور گواہ پیش ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھتے کیا بنتا ہے۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اس میں ہمیں انصاف ہوتا ہوا میری رائے میں ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب معاملہ عمران خان صاحب کی گفتگو کا۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے طبلِ جنگ بجا دیا ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب ہم ملک بھر میں تحریک چلائیں گے۔ پہلے ہم اسلام آباد میں بلا رہے تھے اپنے ورکرز کو، لیکن وہاں پر ان پر گولیاں چلائی گئیں، سنائپر بٹھائے گئے، جیل میں بیٹھوں گا، سب کچھ جیل سے بیٹھ کر خود لیڈ کروں گا۔ ہمارے یہاں تو بعض صحافی کھلے عام کہنے لگے ہیں اٹ از اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی، آرمی ورسز پی ٹی آئی۔ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی ایسے لوگوں نے اب ختم کر دیا ہے۔ دیکھیے ہوا یہ ہے کہ راولپنڈی میں توشہ خانہ 2 کی اڈیالہ جیل میں سماعت تھی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن صاحب سماعت کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب کو کمرہ عدالت میں یہاں پر پیش کیا گیا اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ نے بطور احتجاج کمرہ عدالت میں آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا منگل کو عمران خان صاحب سے میری ملاقات نہیں کروائی گئی، اس لیے میں عدالت نہیں آؤں گی۔ عدالت نے کیس کی سماعت کے لیے 3.5 گھنٹے کا انتظار کیا۔ بشرا بی بی نہیں آئیں۔ بشرا بی بی کی عدم دستیابی کے باعث 4 گواہ ایسے ہیں جن کے بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے۔ عدالت نے بشرا بی بی کے نہ آنے پر برہمی کا اظہار کیا اور کہا ملزمہ کو بشرا بی بی کو ایک موقع اور دیا جا رہا ہے، آئندہ سماعت پر نہ آئیں تو اس کیس میں ضمانت منسوخی کے احکامات جاری کر دیے جائیں گے۔ اور پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخ کی جائے۔ ویسے وہ ہیں جیل میں تو ضمانت منسوخ ہو ضمانت ہو، ہم اس سسٹم میں فرق پڑتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔ عدالت اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بشرا بی بی کے بغیر ہی کیس کی سماعت کو آگے بڑھائے۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار عباس نقوی صاحب نے یہ کہا اب 3 جون کو اس کی سماعت رکھی گئی ہے، یہ اڈیالہ جیل میں ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کی، کہا میں لیڈ کروں گا، پورے ملک میں احتجاج کریں گے اور ہم میس موومنٹ، بڑی مہم اس حکومت کے خلاف، اس سسٹم کے خلاف چلانے جا رہے ہیں اور جیل میں بیٹھ کر سب کچھ میں خود لیڈ کروں گا۔ یہ عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے باہر آ کر عمران خان صاحب کی یہ حکمت عملی سامنے رکھ دی ہے۔ دوسرا ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک کمیٹی قانونی معاملات دیکھے گی، احتجاج کے معاملات دیکھے گی، پارٹی کے اندر کوارڈینیشن کے معاملات دیکھے گی، وہ بنا دی ہے۔ سردار لطیف کھوسا اس میں شامل ہیں، بڑا نام ہے۔ امجد خان نیازی صاحب، یہ بڑا بھگتا ہے، انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بڑا بھگتا ہے، وہ اس میں شامل ہیں۔ عامر ڈوگر صاحب شامل ہیں، ثناء اللہ مستی خیل صاحب، خواجہ آصف صاحب ان کو جانتے ہیں، وہ شامل ہیں۔ معین قریشی صاحب، علی امتیاز صاحب، رانا شہباز صاحب، غلام سرور صاحب، ریحانہ ڈار صاحبہ، عمر ڈار کی والدہ، ان کے ساتھ غلام عباس صاحب، مہر ستار صاحب، بڑا نام ہے مہر ستار صاحب مزاحمت کی سیاست کا، زیاد کیانی صاحب، سیمابیہ طاہر صاحبہ، اویس یونس صاحب، یہ آزادی رضاکار کی تحریک نوجوان رہنما چلاتے رہے ہیں اور بڑا بھگتا ہے انہوں نے بھی۔ علی بخاری صاحب، فیصل نیازی صاحب اور مراد اکرم صاحب، یہ اس فہرست میں شامل ہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ نام دیے ہیں۔ باقی ہمارے سامنے وہ لسٹ آ چکی تھی جس میں عالیہ حمزہ صاحبہ کو اور پنجاب کے 4 ریجنز کے صدور کو شامل کیا گیا کہ اب یہ معاملات دیکھیں گے پنجاب میں جو ذمہ داریاں وغیرہ دی جائیں گی ان کے حوالے سے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کفن پھاڑ کے مردہ بولا قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ۔ نعیم اشرف بٹ صاحب نے انٹرویو کیا ہے ARY پر رانا ثناء اللہ صاحب کا۔ رانا ثناء اللہ صاحب اپنے انٹرویو میں یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب میں ایک صلاحیت ہے، عمران خان صاحب میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنے مخالف کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ وہ مخالف پھر جو کر سکے ان کے خلاف کرتا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے بس میں بھی جو کچھ تھا
وہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کیا۔ وہ شخص جسے ہمارے ہاں جمہوریت کا چیمپئن قرار دے رہے تھے، انصاف کے مندر کا دیوتا قرار دے رہے تھے، وہ شخص جس نے سپریم کورٹ میں ایک یادگار تعمیر کروائی کہ یہ عدل کے لیے اس ایوان میں، اس جگہ پر ایک یادگار ہے انسانی حقوق کی، وہ قاضی فائز عیسیٰ ہمیں بتا رہا ہے اس ملک میں کابینہ کا ایک رکن کہ اس کے بس میں جو کچھ تھا اس نے عمران خان کے خلاف کیا۔ یعنی وہ انصاف نہیں کر رہا تھا، حکومت کا ایک رکن بتا رہا ہے، وہ ایسی کی تیسی کر رہا تھا عمران خان کی۔ ہم نے انہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایجنسیوں کو سناتے ہوئے دیکھا تھا، جنرل باجوہ کا نام آنے پر پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تھا، انہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم نے بلے کا نشان چھینتے ہوئے دیکھا تھا، ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اب حکومت کے لوگ مان رہے ہیں عمران خان نے جو ان کے ساتھ کیا تھا وہ ہوا، عمران خان نے کیا تھا جو کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، وہ جنرل باجوہ نے کیا تھا، کیونکہ وہ فیض آباد دھرنا کیس میں ایجنسیوں کے سامنے آ گئے تھے۔ ممکنہ طور پر جنرل فیض حمید نے کیا تھا اور سزا ملی عمران خان کو، انہوں نے، ان کی اہلیہ نے ہر بار عمران خان کے خلاف بات کی، لیکن اپنی منی ٹریل تو قاضی فائز عیسیٰ نہیں دے سکے، رسیدیں تو قاضی فائز عیسیٰ نہیں دے سکے، اور یہ حکومت ان کو چیمپئن کہتی ہے۔ جس طرح کے انہوں نے فیصلے دیے ری کاؤنٹنگ میں، پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اب وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب رانا ثناء اللہ کی نظر میں انصاف نہیں کر رہے تھے، وہ عمران خان کو تن کے رکھ رہے تھے، یہ ہمیں پتا چل رہا ہے ان کے بارے میں۔ انہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو سب سے خاص اسسٹنٹ تھے محمد مشتاق صاحب، وہ کیا بتاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سینیٹر مشتاق کو بھی 10 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر تحویل میں دے دیا گیا، وہ بھی پیش کیے بغیر۔ یہ اب ہمیں قانون بتا رہے ہیں، وہ بھی پیش کیے بغیر۔ اسلام آباد کے ہونہار وکیل صبح سے تھانے اور ڈی سی کے دفتر اور کچہری میں پہرا دے رہے تھے، لیکن ملزمان کو پیش کیے بغیر ہی کارروائی ڈال دی گئی۔ یہ وہ چیز ہے جس کے متعلق رات آصف بھائی کے پروگرام میں نے بات کی تھی کہ اسلام آباد شہر ناپرساں ہے، یہاں انتظامیہ کے پاس عدالتی اختیارات ہیں، یہاں صوبائی اور ضلعی حکومتیں نہیں ہیں، یہاں سب کچھ کے لیے اوپر سے اور بعض کاموں کے لیے بہت اوپر سے حکم آتا ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے۔ سینیٹر مشتاق، ان کی اہلیہ، ان کے بچوں اور دیگر ملزمان کے لیے بھی بہت اوپر سے حکم آیا ہے۔ یہ ہمیں محمد مشتاق صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اسسٹنٹ بتا رہے ہیں۔ یہ قانونی معاملات کو جانتے ہیں، تو بہت اوپر سے حکم آتا ہے یہ جانتے ہیں، اور بہت اوپر سے آنے والے حکم پر عدالتوں میں کیسے عمل درآمد ہوتا ہے یہ جانتے ہیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے آج ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔